शहजाद साहब, तारिक साहब, फारूक साहब, अगर ड्यूटी पूरी न हो सी तो बात क्लास में कोई मकसद नहीं या वो फायदा कोई न हो सी, क्योंकि नंबर उधर सारे नोट की थे ना, कोई है ना ले फारूक साहब तो सी जरा आना मंगल ते बुध सिर्फ काला वाला काम बेशक और दीगर दावत न दे, लेकिन जेड़े एक बारी आके ते दिलचस्पी रखने लेकिन उन्हें याद नहीं रहना ना याद करा शुरू करो। हफ्ते बाद सीडी ऐसा नहीं मंगल बोल देना ऑनलाइन मंगल बोल दिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये हमारी चौथी नशिस्त है और पहले लेक्चर का छठा ये पार्ट होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह तीसरा सीरतुर रसूल के हवाले से होगा। ये जो हिस्सा है ये मुवाहात के हवाले से है और कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह तौर पर फरमाया सूरह हुजुरात में, इन्नमल मोमिनून इख्वा, कि बेशक ये जो मोमिन हैं ये भाई भाई, मोमिन भाई भाई। तो जब ये नहीं कहा कि फलां जगह का और फलां जगह का आपस में भाई भाई है, जो दूसरे हैं वो अलग हैं, तो शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जनूब तक जितने भी मोमिनीन हैं, ये रिश्ता ईमान में जितने भी मुंसलिक हैं वो आपस में भाई हैं। रंग व नस्ल का और इलाके का कोई इसमें तयन नहीं। दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये सूरह आले इमरान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना। पहली आयत मैंने जानबूझकर पढ़ ली, अगरचे वो इस मौजू के हवाले से बुनियादी तौर पर नहीं, लेकिन हकीकतन मौजूद है। तो मैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तफरीका में न पड़ो, एक दूसरे से जुदा न हो जाओ। मैंने ये पढ़ी है इसलिए कि जब ये कहा गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो मजबूती के साथ, जमीअन मिलकर, सब मिलकर, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो सबसे पहले मुफस्सिर कुरान है, उनसे सहाबा किराम ने पूछा कि ये हब्लुल्लाह, इससे मुराद क्या है? तो वो फरमाने लगे, इससे मुराद मोहम्मद है, इससे मुराद मोहम्मद है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ का मतलब है लोगों सब मजबूती के साथ इस जाते मोहम्मद के साथ जुड़ जाओ, वला तफर्रकू, और खबरदार इस जात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं है, इस जात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं है। गोया जाते मोहम्मदी वो बेस है, वो मरकज है, वो महवर है कि शर्क से गर्ब तक बसने वाले जुमला मोमिनीन और मुस्लिमीन को ये जात आपस में एक रिश्ते में जोड़ देती है। किसी का बड़ा खूबसूरत शेर था, मुझे अभी याद आ गया, वो कहते हैं कि दहर में कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, कितनी कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी यादे खैरुल बशर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी यादे खैरुल बशर के रिश्ते से। यानी हमारी, जो इकबाल ने कहा था कि खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, हम जितने भी मुसलमान और मोमिन हैं, इकबाल ने कहा है ये रसूले हाशमी की कौम है। ये बड़ी बात है, ये कौम है, कोई अवान कौम है, कोई सईद कौम है, कोई बट है, कोई जट है, मगर मोमिनीन जो हैं वो कौमे रसूले हाशमी, कौम रसूल हाशमी। फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को यानी रसूल कायनात के साथ जुड़ जाओ, वला तफर्रकू, और इस दामन को फिर जिंदगी भर छोड़ना नहीं है, जुदा नहीं होना, इससे अलग नहीं होना। गोया दीन, ईमान, इस्लाम, ये सारे की बुनियाद रसूल कायनात की ज़ात अक़दस है, आपकी ज़ात अक़दस है।
اور اس سے جو جدا ہوا وہ تفرقے میں پڑ گیا. یہ جو فرقہ بندی ہے. تو اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو علیکم جو تم پر ہوئی. وہ کیا تھی؟ اذ کنتم مادان، یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، لڑتے تھے. اور یہ لڑائیاں آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ سینکڑوں سالوں تک لگی رہتی تھی، نصف صدیوں تک لگی رہتی تھی، صدیاں گزر جاتی تھیں، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. کہا اذ کنتم مادان، تم تھے آپس میں دشمن. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، مگر اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دلوں کے ساتھ دلوں کو جوڑ دیا، دلوں کو دلوں کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی اب یہ رشتہ جسم کا یا ظاہر کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ دل کا دل سے رشتہ ہے. دل کا، یہ خون کا رشتہ نہیں بلکہ دل کا دل سے رشتہ ہے. یہ خون کے رشتے سے بھی آگے کا رشتہ ہے. اور اس رشتے کو اگر کہا جائے تو یہ الوہی اور نبوی رشتہ ہے. یہ خونی رشتہ نہیں بلکہ یہ الوہی رشتہ ہے اور نبوی رشتہ ہے. یعنی ہے اللہ کا رشتہ جو نبی کی وساطت سے اس نے آپس میں دلوں کے ذریعے جوڑ رکھا ہے. تو اس نعمت کے بارے میں بھی جب پوچھا گیا ان سے کہ اس نعمت سے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے مراد کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے اس سے مراد بھی محمد ہے، اس سے مراد بھی حضور کی ذات ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ جو نعمت محمد ہے، یہ جو نعمت عظمیٰ ہے بصورت ذات محمد، اس کی وجہ سے تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی بن، اخوانا، بھائی بھائی بن گئے. تو یہ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ تھی. اور صحیح مسلم میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوت اور بھائی چارے کے حوالے سے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا. ولا یحقرہ، وہ اسے حقیر نہیں سمجھتا، اس کی حقارت نہیں کرتا. اب دیکھیں نا، ہم تو جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو حقیر جاننے میں تو ہم ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتے، اپنے مقابل کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، سب کو اپنی ذات سے حقیر تصور کرتے ہیں. تو اس اگر یہ خیال ہو تو پھر دیکھیں کہ ہم ایمان یا اسلام کے کس درجے پر کھڑے ہیں. پھر فرمایا آقا کریم نے اپنے قلب اطہر کی طرف، سینہ مقدس کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِي، اور اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا 3 بار. پھر فرمایا بِحَسْبِ اِمْرٍ مِنَ الشَّرِّ، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے، ذرا غور کریں. کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. کتنی بڑی بات ہے. اور ہمارے لیے تو میرے خیال میں یہی کافی ہوگا، اللہ ماشاء اللہ. ہم تو ہر دوسرے کو اپنی ذات سے حقیر سمجھ، ذرا سی بات ہو وہ مجھے کیا سمجھتا ہے، وہ ہے کیا شے. ہم اس طرح کے جملے کستے ہیں. پھر تو فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے. پھر فرمایا المسلم علی المسلم حرام، کیا کیا چیز؟ دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر یہ 3 چیزیں حرام ہیں. مسلمان بھائی کا خون حرام ہے، قتل و غارت، اگر یہ بات سمجھ ہوتی تو آج قتل و غارت نہ ہوتی. پھر فرمایا ومالہ، اور مال حرام ہے، یہ بات ہوتی تو آج مسلم ممالک میں کم از کم کہیں چوری ڈاکہ نہ ہوتا. یہ غبن، یہ فراڈ دھوکے سے زمینیں جائیدادوں کو اینٹھ لینا، یہ واقعات نہ ہوتے. پھر فرمایا وعرضہ، اور عزت، مسلمان کی عزت. آج ہماری عزتیں کسی دوسرے فرد سے محفوظ نہیں ہے. تو آقا نے تو بڑا واضح فرمایا کہ مسلمان کی مسلمان پر خون بھی حرام ہے، مال بھی
حرام ہے اور عزت بھی حرام. کیا مطلب ہے؟ حرام کا ایک تو مطلب ہے کہ وہ قابل آپ اس سے دور رہے. حرام کا دوسرا معنی جو اصلی معنی ہے وہ ہے محترم. یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون محترم ہے، اس کا مال محترم ہے اور اس کا عزت محترم ہے. جس طرح ہم بیت اللہ الحرام کہتے ہیں تو حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ میں جا نہیں سکتے، وہ آپ پر حرام ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہمارے لیے محترم ہو گیا، محترم ہو گیا. تو فرمایا یہ تین چیزیں مسلمان کی مسلمان کے لیے حرام ہیں، یعنی ان کو ناجائز حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے ذمے ہے، اس کا فرض ہے کہ ان کا کیا کرے؟ احترام کرے. پھر فرمایا اب یہ دیکھیں، گویا کہ اخوت اور محبت کی بنیاد اللہ نے اور رسول کائنات نے ایمان اور اسلام پر رکھی ہے. یعنی سب کا جب رب ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اسی طرح سب کا دین بھی ایک ہے. تو جب سب کا دین ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اقبال نے کہا تھا یہ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی. یعنی سب چیز ایک ہے، سب چیز میں یکتائی ہے، مگر مسلمان میں وہ یکتائی موجود نہیں ہے. مسلمان وہ ایک نہیں بن سکا آپس میں، جبکہ اسی بنیاد پر مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر ایک کر دیا. جس طرح اب حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا، اب دیکھیں ایک جسم ہے اور جسم کے اعضاء ہیں مختلف، اور ہمارا تقریباً روزانہ کا یہ پریکٹیکل میں آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے. سر سے پاؤں تک کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف تقریباً روزانہ کہیں نہ کہیں اس تجربے سے ہم گزرتے ہیں. آقا نے ایک جسم کے ساتھ تشبیہ دی پوری مسلم برادری کو، شرق سے غرب تک جتنے مسلمان ہیں سب کو ایک جسم بنایا کہ یہ ایک جسم ہے. اور فرمایا آپ نے، ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. مسلمان اور ایمان والوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ محبت کرنے میں، رحم دلی میں اور شفقت میں وہ اس طرح ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے. اذا اشتکا عضوا، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، کوئی ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو، تو تداعى سائر جسدہ بالسہر والحمى، تو اس ایک حصے کی تکلیف وہ ایک ہی حصہ برداشت نہیں کرتا بلکہ اس تکلیف کو پورا جسم برداشت کرتا ہے، اور وہ تکلیف سارے جسم کو محسوس ہوتی ہے، اور اس ایک حصے اور عضو کی تکلیف کے محسوس کرتے ہوئے وہ سارا جسم بیمار بھی رہتا ہے اور بیدار بھی رہتا ہے، یعنی جاگتا رہتا ہے، اسے سکون نہیں آتا. اب دیکھیں نا، جسم کے کس چیز میں، پاؤں میں کہیں زخم ہو گیا تو آنکھوں کو کیا پڑی تھی، وہ تو آرام سے سو جاتی مگر آنکھیں بند نہیں ہوتی. منہ کو کیا پڑی تھی، وہ آرام سے بیٹھا رہتا، وہ ہائے ہائے کرتا رہتا. اب کمر کو کیا تکلیف تھی، وہ کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے. زخم تو کہیں انگوٹھے پر اور انگلی پر لگا ہوگا، تو باقی جسم جو اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، آقا نے فرمایا بس یہی صورت ہے مومن کی. اب اگر ہم دیکھیں اس کو، اگر ہم دیکھیں اپنا تجربہ کریں تو کیا کبھی ہم پر ایسی کیفیت ہوئی؟ ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو، اور ہمارے عجیب سے جملے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہونا ہی تھا، اچھا ہو گیا جو اس کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی ایسے کرتا تھا، وہ بھی ایسے کرتا تھا. یعنی پھر ہماری پوری تقریریں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی تکلیف کو دل کا دیکھ کر ہمارا دل دکھتا نہیں ہے بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں. تو پھر دیکھیں ذرا، ہم غور کریں کہ ہم ایمان یا اسلام کے کس درجے پر موجود ہیں. تو یقیناً اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے تو ہمارا تو ایمان کا کوئی درجہ بھی ہمارے حصے میں نہیں آیا، یا اسلام کا کوئی درجہ ہمارے حصے میں نہیں آتا. تو دوستان عزیز وقار، یہ مواخات تھی جس میں بنیادی طور پر ہم نے یہ بھائی چارے کے حوالے سے دیکھا، اور بھائی چارے کی اہمیت، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا دکھ درد کس طرح محسوس
ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر یہ جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کو دور فرمائے اور ایک دوسرے کا تعلق، ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ٹاپک تھا جس میں ہم نے بنیادی طور پر یہ 2-4 آیات اور 2-3 احادیث تھیں۔ اب ہم آتے ہیں سیرت الرسول کی طرف۔ یہ ہم نے بیسک اس کی پڑھ لی تھی اور کچھ تھوڑا سا رہتا تھا، اگرچہ یہ تفصیلی ہے لیکن میں اسے کوشش کروں گا کہ اسے مختصر سے وقت میں بس تھوڑی گفتگو کر سکیں۔ ہم نے دوسرے لیکچر میں غالباً دوسری نشست میں سیرت الرسول کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے مختصراً ایک جائزہ سا لیا تھا، اور وہ میں یاد دہانی کے لیے ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ دین اسلام کے لیے سیرت رسول کی کتنی ضرورت ہے اور اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، قرآن اور سنت۔ قرآن رسول کائنات کے نطق سے ثابت ہے اور سنت حضور کے فعل سے ثابت ہے، یعنی حضور بولے تو قرآن بنا اور حضور نے کوئی عمل کیا تو یہ سنت بن گئی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اصل منشا قرآن نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک اصل منشا رسول کا فعل، رسول کا فعل، یعنی اللہ رب العزت کو نہ شریعتوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کلموں کی ضرورت ہے، نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری نوافل کی اور تسبیحات کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ شعر اگرچہ اور ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اسے یہ انسان پیدا کرنے کی اس حوالے سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مگر رسول کائنات کے ساتھ یہ جو محبت ہے اللہ کی، اس محبت کے اظہار کے لیے اس نے ہمیں تخلیق کیا کہ آپ دیکھتے رہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے۔ تو یہ کسی بھی چیز کی، یعنی دین ہو، اسلام ہو، یہ اللہ کے نزدیک یہ بنیاد نہیں ہے۔ اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے نقش قدم پر کون چلتا ہے اور کتنا چلتا ہے، کون چلتا ہے اور کتنا چلتا ہے، یعنی اسے محبوب کی اداؤں سے غرض ہے اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اور پھر اس کے بعد غرض ہے تو اسے یہ غرض ہے کہ محبوب کی اداؤں پر کون چلتا ہے اور کس قدر چلتا ہے، کس طرح چلتا ہے اور کتنی خلوص کے ساتھ چلتا ہے۔ تو دین بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کا نام ہے۔ رسول اکرم نے جو فرما دیا اور جو کر دیا وہ شریعت بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ شریعت بن گیا۔ تو ہم نے بنیادی طور پر اس پر جو ٹاپک پڑھے تھے وہ 7 تھے کہ سیرت الرسول صداقت اور حقانیت اسلام کی دلیل اتم ہے، کامل دلیل ہے۔ پھر دوسرا نمبر تھا کہ سیرت رسول محبت و اطاعت الہی کا واحد عملی نمونہ ہے، اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور اس کی اطاعت کرنے کے ڈھنگ اور انداز کیا ہے۔ پھر تیسرا نمبر ہے سیرت الرسول شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے، یعنی حضور، میں نے جیسے عرض کیا کہ حضور کا قول اور فعل یہی تو شریعت ہے اور یہی بنیادی ماخذ ہے۔ پھر چوتھا نمبر ہے ہدایت پانے کے لیے آقا کی سیرت ناگزیر ذریعہ، یعنی آپ راہ ہدایت کے متلاشی ہیں تو وہ ہدایت آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ پانچواں نمبر ہے انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ، انک لعلی خلق عظیم، یعنی ابدی نمونہ اور سب سے اعلیٰ و ارفع نمونہ اخلاقی کمالات کا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے ملے گا؟ سیرت الرسول سے ملے گا۔ پھر چھٹا ہے حقیقت کی علم اور آگہی کا واحد راستہ سبیل، وہ بھی سیرت الرسول۔ پھر ساتواں نمبر ہے ایمان اور اسلام کا مرکز سیرت الرسول، حضور کی سیرت ایمان کا مرکز بھی وہی ہے اور اسلام کا مرکز بھی
وہی ہے. کس طرح مرکز ہے؟ شاید میں نے اس دن عرض کیا ہو، ایمان کا مرکز یہ ہے کہ ایمان محبت کا نام ہے، اور محبت رسول کا نام کیا کہلائے گا؟ ایمان. مرکز ایمان رسول کی محبت ہے، اور مرکز اسلام رسول اللہ کی سیرت ہے. رسول اللہ کی سیرت، یعنی ایمان بھی حضور کی ذات سے وابستہ ہے، اور اسلام بھی حضور کی ذات سے اور سیرت سے وابستہ ہے. اب جو پوائنٹ یہاں سب سے پہلے لیا گیا ہے، اور باقی شاید اگلے اسباق میں آئے گا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، صداقت و حقانیت اسلام کی کامل دلیل آقا کی سیرت. اس پر ہم نے ابتداءً مختصراً میں نے ذکر کر دیا تھا، اور ایک آیت کریمہ پڑھی، اسے پھر دہرا دیتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب اظہار اسلام کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کو بلایا اسلام کی طرف، حق کی طرف، تو لوگوں نے آپ سے دلیل مانگی، کفار و مشرکین، کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کوئی اللہ بھی ہے اور وہ ایک ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہم تو ان سینکڑوں بتوں کو پوجتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ لات ہے، یہ حبل ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ ہمارے سینکڑوں خدا ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، ہم تو ان کو پوجتے ہیں. آپ کا جو خدا ہے، جو آپ کا رب ہے، وہ تو نظر نہیں آتا. اب کہتے ہیں ایک بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا. تو اس کی دلیل، ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ یہ لات ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ خدا ہے، یہ اللہ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے محبوب نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس بات کے کرنے سے پہلے میں نے پوری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے کہ میری زندگی کیسی گزری، اور کیسی گزری تھی آقا کی زندگی؟ سارے کفار و مشرکین آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، صادق اور امین. اب یہ زندگی جو صداقت رسول کائنات تھی اور امانت رسول کائنات تھی، یہ دین اسلام کی صداقت اور حقانیت کی دلیل بنی. یہ دلیل بنی ہے دین کی صداقت کی اور حقانیت کی اور اللہ کے ہونے کی، اللہ کے ہونے کی. یعنی آپ کی یہ صداقت، یہ پوائنٹ ہے صداقت کا، جس پر میرے آقا نے کتنے سال گزارے؟ 40 سال. 40 سال کی سچائی اور 40 سال کی امانت داری نے انہیں یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، تو یہ سچ ہی کہتا ہو. کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک. کسی اور سے نہیں کہلوایا، محبوب سے کہلوایا، کیونکہ پتہ تھا اللہ کو کہ محبوب کا کردار ہی ایسا ہے کہ زبان سے الفاظ نکلیں گے لوگ مان لیں گے. ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا، پھر سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے. ہر ایک یقین کر گیا کہ واقعی اس ذات کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کی امانت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہتا ہے وہ ایک ہے تو وہ ایک، وہ ایک، یہ سچ ہی کہتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الناس فقد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، تمہاری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے برہان آگے. کیا آگے؟ برہان. اب برہان بھی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل خود عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی دلیل ہے. کسی ثبوت کے لیے جب آپ کوئی بیان دیتے ہیں تو اسے دلیل کہتے ہیں. کسی بات کو معتبر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں اسے دلیل کہتے ہیں. تو برہان کا لفظ یہاں استعمال کیا، فرمایا برہان من ربکم، تمہاری طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف کیا آ گیا؟ برہان آ گئی، یعنی دلیل آ گئی. تو برہان کون سی دلیل ہے؟ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کا نہ کوئی رد کر سکے اور نہ کوئی اس پر اعتراض کر سکے، اور وہ ہر ایک دلیل کو کاٹ دے، ہر اعتراض کو رفع کر دے، کاٹ دے، ختم کر دے.
اس دلیل کو برہان کہتے ہیں. اس دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ برہان. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو میرا محبوب ہے یہ دلیل نہیں ہے، یہ میری برہان ہے. یہ میری برہان ہے، یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ خود اس کا وجود آپ کے سامنے آنکھوں سے نظر آنے والے خداؤں کے ہونے کے وجود کو بھی کاٹ رہا ہے، وہ بھی کاٹ رہا ہے. ایسی دلیلیں کہتے ہیں اور ایسی دلیلیں برحق ہے. دلیل کاتے ہے اور دلیل کامل ہے. تو دلیل کاتے یعنی ایسی دلیل جو ہر دلیل اور ہر اعتراض کو مکمل طور پر کاٹ کر رکھ دے، اسے کہتے ہیں برہان. اب یہاں ایک بات سننے کی اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے. نور واضح نور. اس پر مترجمین نے یہ لکھا کہ نور مبین جو ہے اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد ذات مصطفیٰ بھی ہے، اور اس سے مراد قرآن بھی ہے. ذات مصطفیٰ ہو تو یہ اگرچہ آسان بات ہے، برہان جو ہوئی، لیکن اس سے مراد اگر قرآن ہو تو یہ اور بڑھ کر معتبر دلیل بن جاتی ہے عقائد کے حوالے سے. کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو محمد ہے نا، یہ تو میں نے بنا دیے دلیل کاتے، دلیل اول. دلیل قاتل بھی ہے، دلیل اول بھی ہے. میرے مصطفیٰ کی ذات برہان ہے، اور جو اس کی زبان سے نکلا ہے وہ نور مبین، قرآن کریم نور مبین. اب یہاں سے یعنی جو ہمارے لیے عقیدہ جو بنتا ہے وہ یہ کہ جس ذات کا بولنا نور ہے اس ذات کے وجود کی نورانیت کا عالم کیا ہو. جس کا بولنا نور ہے، جس کے الفاظ نور ہیں، اس کی ذات کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. پھر فرمایا رسول اب یہ جو برہان ہے اس پر میں دو تین جو علماء لغت نے بات کی. امام راغب اصفہانی نے وہ کہتے ہیں البرہان اوقد الادلہ وہو الذی یقتضی الصدق ابدا. برہان تمام دلائل میں سے سب سے پختہ دلیل جو ہوتی ہے نا، اس دلیل کو برہان کہتے ہیں. اس دلیل کو برہان کہتے ہیں جو ہمیشہ سچائی ہی کی عکاس ہوتی ہے، ہمیشہ سچی رہتی ہے، ہر حال میں سچی رہتی ہے. اب دیکھیں 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، سائنس اتنی اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، مگر مصطفیٰ کی 1400 سال پہلے کی دی ہوئی دلیل کہ اللہ ایک ہے، اور وہ جو دلیل دی تھی سچائی اور صداقت کی بنیاد پر دی تھی. اس دلیل کو باوجود اس کے کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اور ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے اور آنکھوں کو دیکھنے کی تمنائی اور عادی ہو گئی ہے، اس کے باوجود آج بھی اس اللہ کو جو نظر نہیں آتا آج بھی اسی دلیل پر مانتی چلی آ رہی ہے. اسی دلیل پر ہر حال میں سچی دلیل ہے، ہر حال میں سچی دلیل آج بھی اسی کو مانتی چلی آ رہی ہے، اور نہیں اعتراض کرتی کہ وہ اللہ نظر تو آتا نہیں ہے. تب نہیں آتا تھا تو چلو سائنس وہاں نہیں پہنچی تھی، اب تو سائنس کہاں سے کہاں تک پہنچی، اب تو آنا چاہیے. لیکن آج بھی وہ مجبور ہے صداقت مصطفیٰ کو کہ اس کردار کو دیکھ کر کے آج بھی وہ اعتراض کرنے کے قابل نہیں ہے. آج بھی وہ دلیل روشن اور واضح اور قاطع اور اول کے طور پر چل رہی ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر حضرت امام خازن فرماتے ہیں کہ البرہان و دلیل علی اقامت الحق و ابطال الباطل. یہ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو دلیل جب بیان کرتی جائے تو حق اپنے طور پر واضح ہو جاتا ہے اور باطل اپنے طور پر واضح ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اشتباہ کوئی شک اور شبہ رہتا ہی نہیں ہے. والنبی کان کذالک، اور رسول کی ذات ایسی ہی ایک دلیل ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ حق پر آ گیا، جو اس سے تفرقہ جو جدا ہو گیا وہ باطل کی طرف چلے گا. یہ دلیل ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان مصطفیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور دلیل ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. بس جہاں مصطفیٰ ہے وہ حق ہے اور جہاں مصطفیٰ نہیں وہ باطل. وَلِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ حُجَّةً قَاطِعَةً قُطِعَ بِهِ عُذْرُ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ. اللہ نے، اب دیکھیں جو بات میں کر رہا تھا ابھی پہلے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو ایسی حجت قاطعہ، ایسی قاطع دلیل بنا دیا ہے
کہ تمام تر مخلوقات جمع بھی ہو جائیں تو اس دلیل کو کاٹ نہیں سکتے، اس کا رد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اب دیکھیں بڑی خوبصورت بات کہ دلیل ہے نا مصطفیٰ، کس کی دلیل ہے؟ اللہ کی دلیل۔ کس کی دلیل؟ اللہ کی۔ اب قرآن کہتا ہے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اس بات پر ایمان لاؤ جو محمد پر اتارا گیا ہے۔ یعنی کیا اتارا گیا؟ قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ مصطفیٰ کا بولنا، مصطفیٰ کا بولنا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو محمد کہتے ہیں یہ حق ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ جو مصطفیٰ کہتے ہیں یہ حق ہے، اسی پر ایمان لاؤ۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ سورۃ محمد کی آیہ کریمہ تھی۔ اب یہاں بڑی ایک خوبصورت بات کہ یہود و نصارہ ان کی کتابوں میں، تورات و انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اور آپ کی شان اقدس کے حوالے سے ہر چیز بڑی تفصیل کے ساتھ موجود تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آقا کو اس طرح جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنی اولادوں کو جانتے پہلے سے۔ یعنی اولاد تو ان کے سامنے ہوتی تھی، آقا تو صدیوں بعد پیدا ہوئے، مگر وہ اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ اتنا ذکر تورات و انجیل میں حضور کا موجود تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس حق کو چھپاتے تھے، جسے قرآن نے کہا، قرآن نے پھر کہا کہ وَلِأَنَّهُمْ، یہ بلکہ امام ابو نعیم اصفہانی کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میزان حق تھے، پھر حضور تشریف لے آئے اور انہیں تکلیف ہوئی اور وہ حق کو چھپانے لگے، ان چیزوں کو چھپانے لگے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری وَتَلْبِسُ الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم باطل کو حق کے ساتھ ملا کر اشتباہ پیدا کرتے ہو، شک اور شبہ پیدا کرتے ہو، اور حق کو چھپا رہے ہو۔ کسے چھپا رہے ہو؟ حق کو۔ اور حق کیا تھا؟ مصطفیٰ کی ذات، آقا کی سیرت، آقا کی شان، آقا کا مقام اور مرتبہ۔ آقا کے بارے میں تورات اور انجیل میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہیں چھپا دیتے تھے۔ یہاں جو بات میں کہہ رہا تھا کہ بڑی خوبصورت ہے جو لکھا ہے انہوں نے، بڑا خوبصورت پیرا ہے، میں اسی طرح پڑھتا ہوں۔ فرمایا تعجب ہے کہ جب نسبت محمدی، یعنی برہان ہے اللہ کی طرف سے، برہان کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ دین کی بنیاد کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ قرآن مصطفیٰ کا نطق ہے، آقا کی ذات ہے، آقا کی صفت گویائی ہے۔ تو کہا حیرانی ہے کہ جب نسبت محمدی کے بغیر نہ تو خدا کی معرفت معلوم ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آقا نے کہا نا کل هو اللہ احد، یعنی محبوب آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، تو گویا اللہ کا ہونا اور ایک ہونا یہ بھی کس بات پر ہے؟ مصطفیٰ کے کہنے پر۔ یعنی اللہ کی معرفت بھی بغیر مصطفیٰ کی ذات کے نصیب نہیں ہوتی، دین بھی اور دین حق کا ہدایت ہونا بھی بغیر مصطفیٰ کی ذات کے نصیب نہیں ہوتا، اور بغیر نسبت محمدی کے شریعت بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ قرآن حضور کے بولنے کی صفت کو قرآن کہتے ہیں۔ تو پھر بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ جو ہم جیسے لوگ محبت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی محبت کرتے ہیں کہ شخصیت پرستی کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، اسے مانیں، اسی کے ساتھ تعلق رکھیں۔ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار یہ کیا بنتا ہے؟ شخصیت پرستی بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ شخصیت پرستی بنتی ہے۔ تو یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ اب اس سے بڑھ کر گستاخی اور بے ادبی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ جس ذات سے نسبت کے بغیر نہ اللہ کی سمجھ آتی ہے، نہ دین کی سمجھ آتی ہے، نہ قرآن کی سمجھ آتی ہے، نہ ان کی پہچان نصیب ہوتی ہے،
تو اس ذات محمدی کے ساتھ اگر تعلق ہو تو لوگ کہے یہ شخصیت پرستی ہے، تو کہا یہ اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی گستاخی اور نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک ایسی جہالت اور ایسی گستاخی ہے کہ ایسا کہنے والا پھر مومن کہلانے کا حقدار نہیں رہتا، مومن کہلانے کا حقدار نہیں رہتا۔ پھر قرآن کریم نے کہا وما محمد الا رسول، اب رسول اکرم کی شان بیان ہو رہی، رسول کی شان، اور فرمایا اللہ رب العزت نے وما محمد الا رسول۔ اب اس کا سادہ سا معنی ہے کہ محمد کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے۔ رسول کا ایک سادہ سا معنی واسطہ ہے، کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوگوں میرا محبوب محمد یہ رسول ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان ایک واسطہ ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو میرے اور تمہارے درمیان واسطے کے طور پر رسول اور نبی بن کر آیا ہے، اور ایسا نبی اور ایسا رسول بن کر آیا ہے کہ دیگر انبیاء نے بھی پہلے اس کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی ہے تو اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے عہدے عطا کیے۔ یہ ایسا نبی اور ایسا رسول بن کر آیا، تو اسے عام شخص نہیں سمجھنا، یہ رسول ہے، اور اس کی رسالت کی تصدیق رسولوں کو رسول، عام آدمی کو رسول بنا دیتی ہے، آپ تو شاید کچھ نہیں۔ پھر اسی میں ایک اور چیز بھی ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، حضور کی عظمت و رفعت بیان کرتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی شان بڑھا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ معاذ اللہ ملا دیتے ہیں۔ یہ آپ سنتے ہوں گے کہ یہ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے۔ ان کے لیے بھی اسی آیہ کریمہ میں جواب ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے وما محمد الا رسول۔ محمد کی معنی ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب بڑا خوبصورت معنی بنے گا وما محمد الا رسول، کہ آپ محمد کی جتنی بھی تعریف کرتے جائیں، جتنا بڑھاتے جائیں گے وہ رسول ہی رہیں گے، خدا نہیں بنیں گے، جتنا بڑھاتے جائیں گے۔ وما محمد، یہاں اور بھی ومن نبیوں بھی کہہ سکتا تھا، ومن رسول کہہ سکتا، کوئی اور حضور کا وصفی نام بیان کر سکتا تھا۔ اس نے وہ نام لیا ہے اپنے محبوب کا جو اس نے سب سے پہلے رکھا تھا، یعنی محمد وہ نام ہے جو اللہ نے سب سے پہلے رکھا، اس نور محمدی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی خود اتنی تعریف کی، اتنی حمد کی کہ وہیں سے سراپا حمد بنا دیا اور محمد بنا دیا، اور پھر فرمایا الحمدللہ یہ جو سراپا حمد یعنی محمد ہے یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے۔ الحمدللہ کا ایک یہ معنی، ہم تو یہ کہتے ہیں نا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اصل یہ الحمدللہ جب سے بنایا کہا یہ جو حمد ہے سراپا حمد یہ محمد یہ تو میرا ہے، جسے قرآن میں والضحیٰ میں سورہ دحا میں جا کر کہا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے آپ کو بے مثل و بے مثال پایا، جب سے بنایا تب سے پایا، تو تب سے آپ نے سینے قدرت سے لگا کر رکھ دیا، چن کر رکھ دیا۔ تو یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، رسول کائنات۔ کہا وما محمد الا رسول، محمد کی جتنی تعریف کرتے جائیں، محمد کی تعریف و توصیف میں جتنا آگے بڑھتے جائیں گے، جتنا بھی بڑھتے جائیں گے، محمد ہی رہیں گے، رسول ہی رہیں گے، خدا نہیں بنیں گے۔ اب دوسری طرف دیکھیں قرآن کریم میں اس کی دلیل میں دے دوں، اللہ رب العزت نے اب اس سے بڑا کیا ہے؟ عرش پر کون ہے؟ اللہ ہے۔ کرسی پر کون بیٹھا ہے؟ اللہ بیٹھا ہے۔ لامکاں پہ کون رہتا ہے؟ اللہ رہتا ہے۔ تو وہاں گئے کون؟ مصطفیٰ گئے۔ تو بندہ سوچ سکتا تھا کہ چلو جب یہاں تھے تو وہ بندہ تھے، اب تو وہاں پہنچ گئے، اب تو وہ خدا ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا آپ زیادہ سے زیادہ کہاں تک مصطفیٰ کو بڑھا سکتے ہیں، کہاں تک لے سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آپ زیادہ سے زیادہ اسے کرسی پر بٹھا سکتے ہیں نا، مصطفیٰ کرسی پہ بیٹھ کر بھی عبد رہا ہے، خدا نہیں، کرسی پہ بیٹھ کر بھی عبد بھی ہے، عبد ہی ہے، خدا نہیں۔ تو اب یہ سارے اشکالات اور اعتراضات اور دلوں میں اٹھنے والے یہ وسوسے ذہنوں میں
الجھنے ڈالنے والے یہ سارے سوالات اور خیالات فاسدہ دم توڑ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے بھائی جتنا بڑھائیں، جتنا جی چاہے بڑھاتے جائیں، وہ مصطفیٰ وہ بندہ ہی رہے گا، وہ رسول ہی رہے گا، خدا نہیں بنے گا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنے وصف اور اپنی ذات اور اپنی شان بھی بیان کر دی کہ میری شان ایسے نہیں ہے کہ کسی کو اوپر کر دیں تو میں اس کے برابر ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری شان کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ بت ہے نا، بت من کا ہوگا، 2 من کا ہوگا، کلو کا ہوگا، وہ سامنے ہے نا، ہمارا وجود ہے تو ہمیں پتہ ہے یہ ایک وجود ہے، ایک یہ وجود ہے، تو وہ بت ایک وجودی صورت میں، جسم کی صورت میں سامنے موجود ہوتے تھے، تو تب سے ایک ذہن یہ بن گیا کہ شاید یہ بت، یہ جو لات کھڑا ہے، یہ زیادہ زیادہ 10 فٹ کا ہوگا، 20 فٹ کا ہوگا، اس کا وزن 10 من ہوگا، 20 من ہوگا، کتنا ہو سکتا ہے؟ تو ذہن میں تب سے یہ خیال فاسد آ گیا ہے کہ شاید یہ جتنا یہ بت ہے نا، اس کے مقابلے میں خدا ہے تو وہ اس سے 1.5 کلو وہ زیادہ ہوگا، بس یہی کچھ ہو سکتا ہے، من 2 من زیادہ ہو جائے گا، تو ادھر حضور کی شان بڑھائیں گے تو بس وہ تو آپس میں برابر ہو جائیں گے۔ نادانوں کو یہ سمجھ نہیں کہ اللہ کی شان تو کہیں سمجھ آ نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت یہ بات کی تھی کہ وہی لامکان کے مکی ہوئے، چلو یہ شعر آ گیا، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کرسی پہ رہتا ہے، کرسی پہ مصطفیٰ رہتا ہے، اللہ کہیں رہ جائے تو یہ حد میں ہے، اور اللہ حدوں سے پاک ہے، اللہ حدوں سے پاک ہے۔ تو بس یہ ایک تصور ہے۔ تو رسول کائنات کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ عام شخص نہیں، میرے اور تمہارے درمیان ایک واسطہ ہے، میرے اور تمہارے درمیان ایک واسطہ ہے۔ پھر فرمایا، اب اسے ختم کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آخری جملے اور آخری پیرا میں اسی طرح ہو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شان محمدی کو حق اور اسے چھپانے کو کتمان حق سے تعبیر کیا گیا ہے، جس طرح میں نے آیت پڑھی، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملا۔ اور حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کی جتنی بھی تعریف کرتے جائیں گے، مصطفیٰ کی تعریف ہوگی وہ خدا کی تعریف کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ کی جتنی بھی تعریف کرتے جائیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ مصطفیٰ ہی رہیں گے، مصطفیٰ ہی رہیں گے، خدا نہیں بنیں گے۔ کہ مصطفیٰ کی تعریف تو کسی حد میں آ سکتی ہے، جس سے اللہ کی ذات بے حد ہے، اسی طرح اس کی شان بھی بے حد اور اس کی تعریف و ثنا بھی بے حد ہے، وہ کسی حد میں نہیں آ سکتی۔ حضرت امام بصیری کہتے تھے، وہ شعر اب مجھے یاد نہیں ہوگا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے رسول کائنات کی، اپنے نبی کی شان میں جہاں تک کہہ سکتے ہیں کہتے رہیں، ہاں یہود و نصارہ کی طرح انہیں خدا نہیں بنانا، اس کے علاوہ آپ جو بھی کہیں گے وہ سچ ہی ہوگا، وہ جو بھی کہیں گے وہ سچ ہی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی ضمن میں، وہ فرماتے ہیں کہ شان محمدی کو حق، اور اللہ نے حق بیان فرمایا ہے، شان محمدی حق ہے، اور اسے چھپانے کو کہا یہ کتمان حق ہے، یعنی حق کو چھپانا ہے۔ تو اس بیان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم کی ذات گرامی اور شان اقدس کو اسلام میں عین حق قرار دیا گیا۔ آقا کی ذات اور آقا کی سیرت عین حق ہے، یعنی یہی حق ہے، یہی کیا ہے؟ حق ہے۔ اور کیونکہ یہی صداقت اور حقانیت اسلام کو پرکھنے اور ثابت کرنے کا سبب ہے، پیمانہ ہے، اور یہی وہ سان ہے۔ جس طرح سونا وہ ایک ہوتی ہے نا، ایک سان بنی ہوتی ہے زرگر کے پاس، سناروں کے پاس، تو وہ اس پر دیکھتے ہیں کہ یہ سونا ہے اور ہے تو خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ہے، تو وہ جو سان ہوتی ہے، فرمایا یہی سان ہے۔ اگر حق اور باطل میں فرق دیکھنا ہے تو اس سان پہ چڑھانا پڑے گا،
کس کا تعلق اس ذات اقدس کے ساتھ ہے وہ حق ہے، اور جس کا نہیں وہ حق نہیں ہے، اور کھوٹ بھی سمجھ آ جاتی ہے، جسے ہم نے پہلے لیکچر میں غالباً کہا تھا یا دوسرے لیکچر میں کہ دوسری نشست میں کہ وہ ایک تیسرا طبقہ تھا مدینہ میں منافقین کا، اور منافقین وہ تھے جو اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے تصدیقم بالقلب ان میں نہیں تھا. تو اب جب وہ اس سان پر چڑھتے ہیں تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خالص سونا نہیں، خالص سونا نہیں. تو پھر فرمایا کہ واضح رہے کہ حضور اکرم کی ذات اور آپ کی تعلیمات کے مجموعے پر، آپ کی ذات اور آپ کی تعلیمات یعنی ذات محمد اور سیرت رسول، یہ دونوں مجموعہ، اس پر عمل کرنا ہی اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اور آپ کی ذات مقدسہ جو سراسر پیکر رسالت ہے، اگر عین دین سے الگ ہو جائے، عین دین سے اسے الگ کر دیا جائے تو اہل اسلام کے پاس نہ وجود باری تعالیٰ کی کوئی دلیل، یقینی دلیل باقی رہتی ہے، نہ توحید و الوہیت کی کوئی ناطق دلیل باقی رہتی ہے، نہ قرآن کے وحی ہونے کا حتمی سند باقی رہتی ہے، نہ اسلام کی صحت اور حقانیت کی قطعی دلیل باقی رہتی ہے. اس لیے حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا اور اسے زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنا حقانیت اسلام کے ادراک اور حق و باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے. یعنی رسول کائنات کی سیرت کا مطالعہ کرنا، رسول کائنات سے تعلق اور آقا کی سیرت طیبہ کا پڑھنا، اسی سے یہ ساری معرفت، اللہ کی معرفت بھی اسی سے نصیب ہوگی، دین کی معرفت بھی اسی سے نصیب ہوگی، اور دین اسلام کی حقانیت اور صداقت کی معرفت اور پہچان بھی اسی سے نصیب ہوتی ہے. تو گویا اس دین اسلام کی بنیاد اور بیس کیا ہے؟ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت، جسے اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن. مصطفیٰ نے کہا نا کہ یہ قرآن ہے، تو وہ پھر قرآن کون ہوا؟ مصطفیٰ کا کہنا قرآن. وہی قرآن وہی فرقان، وہی فرقان، یہی فرق ہے حق اور باطل میں. ابھی پڑھا وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی یاسین. تو یاسین اور طٰہٰ، یاسین سردار کو کہتے ہیں. ان کائنات کا سردار ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے. مخلوقات کا سردار ایک ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے. اور وہی طٰہٰ، طٰہٰ 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں. یعنی وہی روشن دلیل ہے، وہی برہان ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، وہی. تو یہ سارے الفاظ اپنے انہی آیات کا ایک یوں سمجھ لیں کہ انہیں دیکھ کر، انہیں چن کر اس کی تفسیر کی صورت میں کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز 5ویں نشست اگلے ہفتہ کو ہوگی، اور اس پر انشاءاللہ ہم دوسرا لیکچر آغاز کریں گے تجوید ہی سے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ایک بات جو میں نے پچھلی بار بھی کہی تھی وہ یہ ہے، اور بار بار ابھی بھی جیلانی صاحب نے ابتدا میں بھی کی، کہ تھوڑی سی ہماری دعوت میں سستی ہے. اگر اس دعوت کو بھرپور کیا جائے اور وقت دیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید بھی ہو جائیں اور مستفیض بھی ہو سکیں. کیونکہ یہ چیزیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اکثر ہمیں سنائی نہیں جاتی.